बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन किराम, आज की जो प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं मियां मज़हर अब्बास हैं। आप उम्मीदवार हैं NA 150 के और आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम मियां साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम जी, आपने टाइम निकाला। हाँ, इलेक्शन हो रहे हैं मियां साहब। इलेक्शन जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपका जो चैनल है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और हमारे जो जज्बात हैं और पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो आपके चैनल के थ्रू जो है हम अपने नाजरीन को, अपने हल्के के लोगों को अपने जो नज़रियात हैं वो पहुंचा सकें। तो इलेक्शन जो है पाकिस्तान में कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त, बिकॉज़ 8 फरवरी को इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक अनाउंस तो कर दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त कोई सियासी फ़ज़ा आपको नज़र नहीं आ रही। बिकॉज़ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सियासी तौर पे ना अपने जलसों के लिए कोई स्ट्रगल कर रही है और ना ही जो इलेक्शन की एक फ़ज़ा होती है वो नज़र आ रही है। इसलिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि इलेक्शन नहीं होने। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता है और पाकिस्तान के आम शहरी को, जो 25 करोड़ हमारी आवाम है पाकिस्तान की, उसमें से 70% लोग ये खूबी वाकिफ़ हैं कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इलेक्शन ना करवाने की वजह? इलेक्शन ना करवाने की वजह ये है कि हमारा मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। अभी हालात ऐसे अच्छे नहीं है कि इलेक्शन हो सके। नहीं मियां साहब, पूरी दुनिया पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जी पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है वो उस वक्त आएगी जब आपके पास एक अवाम के वोट से मुंतखब हुकूमत आएगी। तब आप 5 साल का प्लान दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग अपनी प्लानिंग करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। तो वो 3 साल स्टेबिलिटी नहीं रहती तो 3 साल इलेक्शन नहीं करवाएंगे? देखिए, पाकिस्तान जब से बना है और आज तक पाकिस्तान में जमहूरी तौर पर मैंने अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं देखा जो बिल्कुल पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के अवाम जो वोट देते हैं उसके मुताबिक हमारी कोई गवर्नमेंट बनी हो। ना कोई जमहूरी गवर्नमेंट बनी है और ना ही हमारे पाकिस्तान में कोई जमहूरी तौर तरीक़ों के ऊपर इलेक्शन हुए। तो इसका कसूरवार कौन है? इसके कसूरवार हम खुद हैं, क्योंकि सियासतदान है? नहीं, हम खुद हैं, अवाम है। इसका कसूरवार आप हैं, मैं हूँ। बिकॉज़ हमारी जो जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ये फरमाया है कि जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो मैं किसी चीज़ को नहीं बदलूँगा। आज आप मुस्लिम लीग नून का जलसा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो, आज हर जलसे में आपको हम अवाम नज़र आते हैं और फिर हम अवाम ही महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं। आप देखें कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के में किसी भी चीज़ के ऊपर पेट्रोल में, चीनी में, किसी भी चीज़ में महंगाई के ऊपर जब प्रोटेस्ट होता है तो वो प्रोटेस्ट जेन्युइनली महंगाई के ऊपर नहीं होता। वो नून लीग के लोग PTI के ऊपर एहतजाज कर रहे होते हैं कि PTI ने ये महंगाई क्यों की। और जब नून लीग के दौर में कोई महंगाई होती है तो PTI के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस वजह से हम अपने ऊपर हर तरह के जो जुल्म हो रहे हैं, हमारे मुल्क की हालात जो आज अच्छे नहीं हैं, तो उसके ज़िम्मेदार आज हम खुद हैं। नहीं मियां साहब, अवाम तो देखें ना, ये लीडर जो हैं, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, सिराजुल हक हो गया, मौलाना हो गया, इमरान खान हो गया, ये आगे आते हैं और कहते हैं अवाम को कि जी आप हमें वोट दें, हम आपकी बेहतरी के लिए, आपके हकूक़ के लिए, आपको जो बुनियादी हकूक़ हैं
جس میں آپ کی صحت ہے، تعلیم ہے، آپ کی جان و مال کی حفاظت ہے. اس کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم پلاننگ کریں گے، ہم ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے، ہم آپ کو روزگار دیں گے، ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. دیکھیں، پاکستان جب سے بنا اس وقت سے لے کر آج تک ساری سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، جماعت اسلامی ہو، یا کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت، لاسٹ ٹینیور میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے پاکستان کی سابقہ سیاسی جماعتوں کو عوام کے اندر جو ان کے خلاف نفرت کا بیج بویا، اور اس کے بعد ایک نئی ہوپ کے طور پہ وہ باہر نکلے، نوجوانوں کو اکٹھا کیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ بھی نوجوانوں کی امنگوں کے اوپر جو ہے، انہوں نے بھی نوجوانوں کی آنکھوں میں، ان کی امنگوں کے مطابق ان کی آنکھوں میں جو ہے خون پھینکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ فرمایا تھا کہ نوجوانوں، یہ ملک تمہارے ہاتھ میں ہے، اور اس ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ آپ نے سنبھالنی ہے. آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، آج سیاستدانوں نے ہمارے ملک پاکستان کو، جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں اسلامی نظریہ ہے، جس میں ہمارے پاس یہ وہ ملک ہے جس میں ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، لیکن سیاستدانوں نے جس طرح سے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی سیاست کو، ہمارے اسلام کا نعرہ لگانے والے اسلامک لیڈرز نے نقصان پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کسی کے اوپر نظر نہ رکھیں، کسی کے نعرے پر لبیک نہ کہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہ اٹھائیں. کیا کریں؟ اور قائد اعظم کے نظریے کے مطابق اپنی یونین کونسل سے، اپنے صوبائی حلقوں سے، اپنے جو نیشنل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسیز ہیں وہاں سے پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہاں آزاد الیکشن لڑیں. دیکھیں میں وہ 15 کروڑ روپیہ 20 کروڑ روپیہ وہ الیکشن پہ ایک پارٹی کا ایم این اے لگاتا ہے. ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مجبور مسکین بیچارہ بے روزگار جس کے پاس 1 کروڑ بھی نہیں ہے، وہ 25-30 کروڑ روپے والے کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہوں. الحمدللہ میرے والد صاحب پنجاب پولیس سے کانسٹیبل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور میں آج بھی الحمدللہ میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، اور میری 15 ایئرز کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کے اندر میں نے اپنے دوستوں کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اتنی محنت کی ہے کہ میں آج یہاں ہمارے ملتان میں جو قریشی اور گیلانی خاندانی سیاست کا جو رواج تھا، میں اس کے خلاف کھڑا ہوا ہوں. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ میں نے شاہ محمود قریشی کے حلقے میں متعدد بڑے جلسے کیے ہیں، میں نے متعدد سینکڑوں کارنر میٹنگز کی ہیں، اور آج سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ میرے حلقے میں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھائیں تو جن لوگوں نے، جس انسان نے محنت کی ہے اور اللہ پہ اس نے اپنا یقین رکھا ہے اور وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خود پیدا کر دیے ہیں، راستے اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے آسان کیے ہیں. میری آج جو کامیابی ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ میرے پاس آج بھی کوئی وسائل ہیں، نہیں. میں نے اپنے سیاسی جلسوں میں کبھی کسی دوست کو پیسے نہیں دیے، میں نے اپنی کارنر میٹنگز میں کبھی کسی کو پیسے نہیں دیے. پیسے کہاں سے ارینج کرتے؟ دیکھیں، آپ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے میں اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو 5-7 لاکھ تو معمولی سی بات ہے نا. نہیں جی، الحمدللہ میرے جو دوست ہیں وہ باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں. ان کا جب بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو بھی تھانہ کچہری کا یا کسی بھی ادارے میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی دوست کا کوئی بھی کام ہو تو وہ میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں.
اس میں جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ بھی میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. بدلے میں آپ کو تو بدلے میں میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ بھی میری خاطر میرے نظریے اور میری سوچ کے ساتھ منسلک رہنے کی وجہ سے میرے پروگراموں میں وہ خود میری امداد بھی کرتے ہیں اور میرے پروگرام خود ارینج کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی اپنے سیاسی جلسے میں نہ کوئی میرے پاس گاڑی ہے نہ کوئی پیسے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ایون کہ جو میرے جلسے کا مائنر سے مائنر اخراجات سے لے کے بڑے سے بڑے اخراجات تک وہ بھی سارا دوست خود مینیج کرتے ہیں آپس میں مل کے. وہ دوست اس لیے کرتے ہیں کہ جی آپ ان کے کام کرتے ہیں. دوست اچھے ہیں پاکستان میں, دیکھیں لوگ بہت اچھے موجود ہیں, پوزیٹیو لوگ موجود ہیں جو علم رکھتے ہیں, جو شعور رکھتے ہیں. وہ آج بھی جن کو پاکستان کی قدر ہے, جو یہ سمجھتے ہیں, جو یہ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ بڑی قربانیوں سے مرز وجود میں آیا, پاکستان بنانے میں لوگ جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کٹے, جو لوگ یہ شعور رکھتے ہیں وہ آج بھی پاکستان کی جو یوتھ ہے, جو پاکستان کے نظریاتی پولیٹیکل ورکر ہیں, وہ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ. نہیں میں اس کو سمجھ نہیں سک رہا نا. دیکھیں مجھے کسی نے بھی, میرا بھی اسی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا نا, جس میں بھی کوئی بلینئر تو ہوں نہیں, اسی سوسائٹی میں ہے. میرے دل میں بھی درد ہے کہ یہ ملک کو سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے, بگاڑ ختم ہونے چاہیے. مجھے کسی نے بھی کہا کہ یار تم سیاست میں آؤ, ہم تجھے نا جی 20 لاکھ روپے دیتے ہیں, آپ تم جلسہ بھی کرو اور کام کرو. پھر 4 مہینے کے بعد پھر میں دوبارہ جلسہ کروں, پھر وہ مجھے کہیں گی 2 سے 4 جلسہ کرو, میں تمہیں 10 لاکھ دیتا ہوں. آپ سیاست کو چھوڑیں, آپ کسی بھی سیکٹر میں آپ انسانیت کی مدد کے لیے اگر آپ کا جذبہ پازیٹیو ہے, آپ اس کے لیے نکلیں. میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا, لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے. آج جتنی بھی بڑی بڑی NGOs ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں, وہ ایک قطرے سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا, اور آج الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے, جو ہمارے ملک کے غریب لوگ ہیں, یتیم ہیں, لاوارث ہیں, بیوہ مائیں ہیں, بیوہ جتنی بھی خواتین ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, جو مختلف NGOs ہیں وہ ان کی خدمت کر رہی ہیں الحمدللہ. تو آپ نہیں, میری کوئی NGO نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں, میں کسی NGO کو یہاں پہ ہٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں بذات خود جو میری سوچ ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے, اللہ یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ جب کسی کی مدد کریں تو اس کو بھی خبر نہ ہو, اور سب سے پہلے آپ اپنے قریب میں دیکھیں. اگر میں صاحب حیثیت ہوں تو میں بجائے اس کے کہ کسی کو کوئی امداد دوں, اس کے ساتھ کوئی تصویر بنواؤں, اس کے سامنے کوئی پولیٹیکل ایجنڈا رکھوں, اپنے ووٹ کی بات کروں, میں ہرگز یہ نہیں کرتا. بلکہ میں آپ کے چینل سے اور آپ کے توسط سے میں یہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو یہ میسیج دے رہا ہوں کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ اپنے گھر میں دیکھیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے اپنے عزیز و اقارب میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق آپ ان کی امداد کریں. کوئی فوٹوگرافی, کوئی پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں سب دیکھیں, آپ مطلب میرے سمجھنے کے لیے چیزوں کو میں مکس اپ کر رہا ہوں. آپ کہہ دیں کہ جی خدمت کا جذبہ ہے, آپ کو ایک فیملی آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یتیم ہیں اور ہمیں بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ہمیں پیسہ چاہیے, یا کوئی اور مسئلہ ہے, تعلیم دلوانی ہے, کچھ اور ایشوز ہیں, روزگار نہیں ہے, روزگار دینا ہے. تو یہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے لیے وہ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. ٹھیک جی. آپ کے پاس فائنانسز نہیں ہے, آپ کا روزگار بھی کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس ایسٹس بھی کوئی نہیں ہے, تو آپ پھر ان دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ضرورت مند ہے, اس کی ہیلپ کر دیں. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو ہی جو مشکل میں ہو اس کو وسائل کی ضرورت ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی طور پہ بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. آپ اخلاقی طور پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اخلاق سے پیٹ تو نہیں پلتا جی.
نہیں دیکھیے جب پلاٹ سے قبضہ چھڑوانا ہو نہیں تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں آج بھی آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے حلقے کے اندر بلکہ جہاں کہیں بھی آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یا میرا کوئی بھی ایسا دوست بھائی جس کی زمین کے اوپر کوئی قبضہ ہو یا جس کے اوپر کسی جاگیردار وڈیرے کی طرف سے کوئی FIR ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے. میں انشاءاللہ اس کے حق کے لیے فی سبیل اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کو اس کا حق لے کر دوں گا. میں پاکستان کی سیاست میں آج اگر اپنے حلقہ NA 150 سے شاہ محمود قریشی کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں تو الحمدللہ میرے اندر سیاسی شعور بھی ہے اور سیاسی جرت بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے, فرمان ہے کہ آپ قرآن بھی پڑھو اور ساتھ تلوار بھی رکھو. میں ایک اپنے غریب اور جو مزدور جن کا حق دبایا جاتا ہے, جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے, میں ان کے حق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدد سے لڑ سکتا ہوں, ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو سکتا ہوں. ایک صاحب میاں صاحب ایک سائیڈ پہ قبضے والا ہے جس نے 50 لاکھ روپے کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے, وہ تھانے پہ جاتا ہے, وہاں 3 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے. آپ کے پاس تو 3 لاکھ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی کمشنر بات کیوں سنے گا جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, جب آپ کے پیسہ نہیں ہے, جب آپ کے پاس بدمعاش نہیں ہے؟ آپ کیسے لڑیں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس سیاسی جرت ہے, سیاسی شعور ہے, اور میری اس سیاسی شعور اور سیاسی جرت کے ساتھ میرے دوست ہیں جو سیاسی شعور رکھتے ہیں میری طرح کا, جو غریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے ایک درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, اور وہ بااثر لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. نہیں آتے سیاست میں, نہیں وہ بھی سیاست میں ہے, پاکستان کی سیاست میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. یہ لے 10 لاکھ روپے آپ خدمت کر لیں جی, میں خود نہیں آتا آگے 10 لاکھ روپے جو میں دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ خدمت کریں جی, میں آپ کا دوست ہوں, تو میں وہ 10 لاکھ لگا کے خود کیوں نہ کروں؟